बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत आज हुई है और बहुत लंबी समाअत हुई है। तकरीबन 4 बजे तक ये समाअत चली है, 11:30 बजे से लेकर। दरमियान में सिर्फ ज़ोहर की नमाज के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया गया था और उसके बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। इसमें मेजरली आज जो सुना गया है वो इलेक्शन कमीशन को सुना गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस पर बहुत तफसीली दलाइल दिए हैं। इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और आज शुरू में जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने अपनी 4-3 वाले फैसले को दोबारा से उस पर जोर देकर कहा कि ये 4-3 का फैसला था, उन्होंने क्यों आते ही इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझा, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। और फिर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में दहशत गर्दी का जो नक्शा खींचा है ये कितना ख़तरनाक है। और इससे तो अंदाज़ा होता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो है, ये खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत की रिट ही नहीं है बल्कि शैडो हुकूमतें, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि शैडो हुकूमतें काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत की रिट बाकी नहीं रही, यानी इतना बड़ा खदशा सिक्योरिटी का पैदा हो चुका है और मुल्क दहशत गर्दों के रहमो करम पर है। तो क्या सूरत हाल आज रही है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी से। समाअत लंबी है, हो सकता है कि वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं वही आपके साथ शेयर करूं और रेपिटेशन ना हो, लेकिन फिर भी तफसील से शेयर करना ज़रूरी है आपके साथ ताकि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। देखिए, आज समाअत का आगाज़ हुआ तो फारूक एच नाइक जो है वो रोस्टम पर आ गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के बगैर कैसे अमल कर रहा है, यानी ऑर्डर तो है ही नहीं इलेक्शन कमीशन के पास। सुप्रीम कोर्ट का वो जो तफसीली ऑर्डर आना था वो है नहीं, तो फिर कैसे अमल कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी इस पर कल वजाहत आ गई है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अभी इस पर और बात करनी है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि मुझसे मंसूब कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। ज़ाहिर उनसे क्या मंसूब चल रहा है, उनसे मंसूब ये चल रहा है कि जी 4-3 वाला छोड़ें। कल जो हमने भी रिपोर्ट किया था कि 4-3 वाला छोड़ें, ये आपकी बात नहीं है करने के लिए, आप इस पर दलाइल दें कि इलेक्शन कैसे होने और 90 दिन में होने या नहीं होने। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो चीज़ें मुझसे मंसूब की गई हैं, मुझसे मंसूब खबरें चल रही हैं, मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। मैं अपने अदालती फैसले पर कायम हूँ, एक एक हर्फ जो मैंने लिखा उस पर कायम हूँ। मैंने इंतज़ामी इख्तियारात मैंने, वो कहते हैं कि मैंने इंतज़ामी इख्तियारात के मामले को अंदरूनी मामला करार दिया था और हमने आज खुद नोटिस और दरखास्तें 4-3 की शरह से मुस्तरद की। ये उन्होंने बहुत वजाहत के साथ कहा कि हमने 4-3 से मुस्तरद की। और जो है वो मैंने जो कल कहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है वो अदालत के इख्तियारात और इंतज़ामी उमूर के हवाले से कहा था। फिर फारूक एच नाइक साहब और चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल उस पर कहा कि फारूक एच नाइक साहब, आपने जो गुजारिशात करनी है वो आप तहरीरी शक्ल में दे दें। उस पर फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि देखिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए और जस्टिस जमाल के जो रिमार्क्स हैं उसके बाद तो फुल कोर्ट बननी चाहिए, ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा। जस्टिस जमाल ने कहा फुल कोर्ट क्यों, वही 7 जज बैठने चाहिए जो पहले बैठे थे, फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत है। फारूक एच नाइक ने कहा कि फुल कोर्ट वक्त की ज़रूरत है, पहले फैसला करें कि ये 3-4 का फैसला था या 2-3 का फैसला था, पूरी कौम को इस पर इबाम है, ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा। और फारूक एच नाइक ने कहा कि इसीलिए मैंने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है, मुकदमे में हमें फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको सुन लेंगे, आप दरख्वास्त दे दें। फारूक नाइक ने कहा कि इख्तियारात के नुक्ते पर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इख्तियारात का नुक्ता नहीं है। फारूक एच नाइक ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस हमारी दरख्वास्त ही नहीं सुनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऑफिस को कह देते हैं, आप दरख्वास्त तो जमा कराएं। इस पर इरफान कादिर साहब जो हैं, इरफान कादिर साहब के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर अदालत में वो पेश हुए थे। आप कहेंगे कि वो असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, यानी मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, तो वो तो नहीं पेश हो सकते। तो उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए पेश हुए, यानी इलेक्शन कमीशन की वकालत के लिए पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर मुझे उनकी बात जो है वो अभी अधूरी रह गई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट मुझे नहीं सुनना चाहती तो मुझे एतराज़ नहीं है, बेशक दूसरे वकील को सुन लें। जस्टिस जमाल साहब ने कहा कि 4 जजेस ने पीटीआई की दरखास्तें खारिज की, हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब सारी गुफ्तगू को छोड़ के अपने पुराने नुक्ते पर वापस आ गए। उन्हें लगा कि शायद मैं अभी पूरी तरह बात समझा नहीं सका। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि 4 जजेस ने पीटीआई की दरखास्तें खारिज की, हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दे दी? जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती हैं, इरफान कादिर साहब जो है उन्होंने कहा कि आपने कह दिया तो मैं बैठ रहा हूँ। सजील सवाती फिर रोस्टम पर आ गए, यानी जमाल खान मंदोखेल साहब को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया।
ان کے اس نقطے کے بعد چیف جسٹس نے آگے پروسیڈ کرنے کی بات کی اور کہا کہ سجیل سواتی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں. عرفان قادر نے کہا کہ آپ کہہ دیتے ہیں تو میں بیٹھ رہا ہوں. سجیل سواتی جو ہے وہ پھر روسٹم پر آ گئے. جسٹس جمال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس حکم کے تحت فیصلہ دیا, فیصلے پر عمل درآمد کیا. سجیل سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا. 1 مارچ کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس پر عمل درآمد کیا گیا. اچھا, اس پر سجیل سواتی جو ہیں, سجیل سواتی نے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا. صدر مملکت نے 30 اپریل کی تاریخ دی. تاریخ مقرر کرنے کے بعد شیڈول جاری کیا اور انتخابات کی تیاری شروع کر دی. مگر انتخابات کے لیے سازگار ماحول بھی آئین میں ذکر ہے. آئین آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونا ہے. عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ 3/2 کا ہے. اب یہ جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں منیب اختر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی منیب اختر صاحب نے کہا کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول کا بھی آئین میں ذکر ہے. آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونا ہے. عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ 3/2 کا ہے. یہ جمال خان مندوخیل صاحب کو ایک طرح سے انہوں نے جواب دیا نام لیے بغیر کہ 3/2 والے فیصلے پر 5 ججز کے دستخط ہیں. کمیشن نے فیصلے کے پیراگراف نمبر 14 اور ابتدا کی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا. اچھا, اب جسٹس جمال صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا. سجیل سواتی صاحب کہتے ہیں کہ جی دیکھا تھا اور ممکن ہے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ 4-3 کا ہے؟ اختلاف رائے ججز کا حق ہے. یہ اقلیت کس قانون کے تحت اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ اقلیت جو ہے وہ کسی قانون کے تحت بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اکثریت میں ہونے کا دعویٰ کر دے. یعنی ابھی تک بحث وہ 3/2 والی چل رہی تھی. پھر کہا گیا کہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے. جسٹس جمال صاحب نے کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ کے فیصلے سے متفق ہیں. کیا جسٹس یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ کے فیصلے پر جو ہے وہ فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے چیمبر کا ہے اسے وہاں ہی رہنے دیں. اٹارنی جنرل اس نقطے پر اپنے دلائل دیں. جسٹس جمال خان نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے. یعنی 2 ججز کا جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے 4-3 کے فیصلے, اب کیا الیکشن کمیشن کا موقف ہے؟ سجیل سواتی نے کہا کہ 4-3 کے فیصلے پر الیکشن کمیشن سے ہدایات نہیں لیں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ دلائل کو جاری رکھیں. الیکشن کمیشن نے سب اداروں کو خط لکھے. فوج کے جوان جو ہیں انہوں نے فوج نے جوان دینے سے معذرت کر لی. پھر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے سجیل سواتی, انہوں نے سب کا موقف پڑھ کے سنایا اور اسی دوران عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے 22 مارچ والے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. 22 مارچ کا آرڈر کب جاری ہوا؟ سجیل سواتی نے کہا کہ آرڈر 22 مارچ کی شام کو جاری ہوا. جب آرڈر جاری ہوا تو کاغذات نامزدگی موصول ہو چکے تھے. آرڈر جاری ہونے تک چند مراحل مکمل ہو چکے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ فوج نے الیکشن کمیشن کو جواب دینے سے انکار کیا. آئین کے مطابق انتخابات صاف, شفاف, پرامن اور سازگار ماحول میں ہونے چاہیے. مزید سجیل سواتی نے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے الیکشن کمیشن کو خفیہ رپورٹس دیں. عدالت کہے تو خفیہ رپورٹس بھی دکھا دیں گے. رپورٹس میں اب یہ جو اگلے 2-3 منٹ میں آپ کو یہ پڑھنے جا رہا ہوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ اس میں ملک میں سیکیورٹی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. سجیل سواتی نے کہا کہ رپورٹس میں بھکر, میاں والی اور میں ٹی ٹی پی, سندھو دیش اور مختلف کلعدم تنظیموں کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے. الیکشن کے لیے 4,12,000 کی نفری مانگی گئی. 2,97,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. جسٹس منیب نے کہا کہ آپ 8 فروری کے لیٹرز پر انحصار کر رہے ہیں. عدالت نے حکم 1 مارچ کو جاری کیا, یعنی فیصلہ اپنا 1 مارچ کو دیا. کیا آپ کو فروری میں ہی خیال تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے. اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو صدر کو 30 اپریل کی تاریخ کا کیوں مشورہ دیا؟ سجیل سواتی نے کہا کہ پس منظر کے طور پر ان رپورٹس کا میں نے حوالہ دیا ہے. الیکشن کمیشن نے 22 مارچ کو فیصلہ کیا. اس سے پہلے یہ گراؤنڈز دستیاب تھے. اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے میٹنگ ہوئی. انہوں نے مزید کہا سجیل سواتی نے کہ وزارت داخلہ نے بھی 8 فروری کے خط میں امن و امان کی خراب صورتحال کا ذکر کیا. جسٹس منیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں 20 ارب کا ذکر ہے لیکن کل عدالت کو 25 ارب کا بتایا گیا تھا.
سجیل سواتی نے کہا کہ 5 ارب روپے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو جاری ہو چکے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ موجودہ مالی سال میں الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کر سکتے۔ سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ 20 ارب جاری کرنا ناممکن ہوگا۔ سجیل سواتی نے کہا کہ جی پنجاب کے لیے، یعنی واپس وہ اپنی پرانی بات پر آئے جو سیکیورٹی کی چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لیے 2,97,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن کے لیے قومی اسمبلی نے فنڈز کی منظوری دی ہے؟ پھر فنڈز پہ بات چلی گئی۔ سجیل سواتی نے کہا کہ وزارت خزانہ اس بات کا صحیح جواب دے سکتا ہے کہ بجٹ میں اس کی منظوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن تو ہر صورت میں 2023 میں ہونا تھے، کیا بجٹ میں 2023 کے انتخابات کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا تھا؟ اٹارنی جنرل پھر آگے روسٹم پہ انہوں نے آ کر کہا کہ انتخابات کے لیے بجٹ جو ہے وہ آئندہ مالی سال میں رکھنا ہے، قبل از وقت اسمبلی تحلیل ہونے کا ہمیں علم نہیں تھا، اس لیے پچھلا بجٹ تھا اس میں نہیں رکھے گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو تو کتنا خرچ آئے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پورے ملک میں اگر ایک ساتھ الیکشن ہو تو 47 ارب خرچ ہوں گے، انتخابات الگ الگ ہوں گے تو 20 ارب اضافی خرچ ہوں گے۔ سجیل سواتی پھر دوبارہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی والے معاملے پر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی خدشات صرف الیکشن کے روز نہیں بلکہ الیکشن مہم کے دوران بھی ہیں۔ وزارت داخلہ نے عمران خان پر حملے کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کمیشن کو بتایا گیا تھا کہ فوج کی تعیناتی کے بغیر الیکشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا ناممکن ہے۔ اسپیشل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ان حالات میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ سیکٹر کمانڈر آئیے سنیے گا، سیکٹر کمانڈر ISI نے بتایا کہ KPK میں کالعدم تنظیموں نے متوازی حکومتیں بنا رکھی ہیں۔ پھر متوازی حکومتیں بنا رکھی ہیں اور کہا کہ خفیہ رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شیڈو حکومتیں قائم ہیں۔ 2023 میں سیکیورٹی کے 443 تھریٹس KP میں موصول ہوئے۔ KP میں رواں سال دہشت گردی کے 80 واقعات ہوئے، 170 شہادتیں ہوئیں۔ خفیہ رپورٹس کے مطابق ان خطرات سے نکلنے میں 6-7 ماہ لگیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 80% علاقوں میں سیکیورٹی خطرات زیادہ ہیں۔ امریکی انخلا کے بعد افغانستان سے دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ جو معلومات چیف جسٹس نے پھر کہا کہ جو معلومات آپ دے رہے ہیں یہ تو سنگین نوعیت کی ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ یہ باتیں صدر مملکت کے علم میں نہیں رائے تھے؟ اگر صدر مملکت کو نہیں بتایا تو آپ نے غلطی کی۔ صدر مملکت نے تاریخ الیکشن کمیشن کے مشورے سے دی تھی۔ سیکیورٹی سے متعلق اعداد و شمار بڑے سنجیدہ ہیں۔ پنجاب میں کچے کا آپریشن کب مکمل ہوگا یہ پھر پوچھا چیف صاحب نے۔ اس پر کہا گیا کہ جی سجیل سواتی نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی 6 ماہ لگیں گے کچے کے علاقے میں جو پنجاب میں آپریشن چل رہا ہے اس میں مکمل ہونے میں۔ خفیہ اداروں کی رپورٹس پر شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ جمال خان مندوخیل نے کہا کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ الیکشن کمیشن ان رپورٹس کی تصدیق کر سکے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ 20 سال سے ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود الیکشن ہوتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں 2-3 چیزیں بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 220 کے تحت ایگزیکٹو اداروں سے اس نے کنسلٹ کیا اور جواب ملا کہ پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی صورتحال خراب ہے، یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ لیکن اب نقطہ یہ ہے کہ ہمارا کنسرن بطور کورٹ آف لا یہ ہے کہ ہم جمہوری پروسیس کو مضبوط کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی جمہوری قوت جمہوری عمل کو کمزور نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا جو کمٹمنٹ دے کہ وہ اس سسٹم کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گا۔ پھر علی ظفر صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں چیئرمین کے بہاف پر یہ لکھ کر دے دوں گا کہ ہم ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں ہم دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر آگے بات بڑھی، انہوں نے کہا کہ اگر وزیرستان میں پرابلم ہے، چیف صاحب نے کہا اگر وزیرستان میں پرابلم ہے تو وہاں چھوڑ کے باقی صوبے میں تو الیکشن کرائیں۔ اس طرح اگر کچے میں آپریشن چل رہا ہے تو باقی صوبوں میں کیا پرابلم ہے، باقی صوبے میں الیکشن کرائیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی طرف سے بہت کوشش کی گئی ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ 8 اکتوبر کو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وکیل نے کہا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے، کہ یہ فیصلہ ان قوتوں کی مشاورت سے ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام آپریشن تقریباً 6 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ چیف صاحب نے کہا کہ کیا یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے؟ یہ اہم بات ہے، یہ سنیے گا۔ چیف صاحب نے کہا کہ کیا یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے؟ وکیل صاحب نے کہا کہ جی یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 اکتوبر سے مزید آگے بھی جا سکتا ہے اگر یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے تو۔ سجیل سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اینٹیسپیٹری پاور ہے، اگر اسے لگے کہ انتخابات صاف شفاف طریقے سے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچیں گے تو وہ ایکشن لے سکتا ہے اور وہ اپنی پری ایمپٹیو پاورز کو استعمال کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 283 کے تحت مکمل طور پر با اختیار ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ مگر 90 دن یا 60 دن میں انتخابات آپ کی ڈیوٹی ہیں،
آپ اپنی ڈیوٹی سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو 220 کے تحت معاونت نہیں مل رہی تو ہمارے پاس آئیں. آپ الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ آپ ہمارے پاس آئیں. جسٹس منیب صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیسے آپ کو پری ایمپٹیولی 6 مہینے بعد کی تاریخ کوئی دے سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بار ڈیٹ آ جائے تو آپ کے پاس الیکشن شیڈول آگے پیچھے کرنے کی پاور آ جاتی ہے، مگر آپ نے یہاں ڈیٹ آگے بڑھائی. ہمیں وہ قانون بتائیں جو آپ کو یہ پاور دیتا ہے کہ آپ تاریخ آگے بڑھا سکتے ہیں. سجیل سواتی نے آلٹریشن آف الیکشن پروگرام کا جو قانون ہے وہ پڑھا، اور اس پر اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو الیکشن پروگرام میں تبدیلی کی اجازت دے رہا ہے، یہ الیکشن کی ڈیٹ میں تبدیلی کی اجازت نہیں دے رہا. وہ پاور بتائیں جو آپ کو گورنر یا صدر کی طرف سے دی گئی تاریخ کو اوور رول کرنے کا اختیار دیتی ہے، اعجاز الحسن صاحب نے کہا. سجیل سواتی صاحب نے 57(1) کا حوالہ دیا، اس کو پڑھنا شروع کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ 57(1) صدر کو امپاور کرتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں. آپ الیکشن پروگرام اور الیکشن کی تاریخ میں فرق کریں. ممکن ہے آپ نے سمجھا ہو کہ آپ کی پاور اس سے زیادہ ہے، مگر یہاں آپ کی جو پاور ہے وہ صرف الیکشن پروگرام تک محدود ہے. آلٹریشن پاور، آپ کی آلٹریشن پاور صرف الیکشن پروگرام تک محدود ہے. چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ بتائیں کہ 8 اکتوبر میں کیا میجک فگر ہے؟ آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے؟ وائی 8 اکتوبر؟ وائی ناٹ 8 سپتمبر؟ وائی ناٹ 8 اگست؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا. اب سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ تمام ایجنسیاں 5 سے 6 مہینے مانگ رہی ہیں کہ انہیں حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ وقت چاہیے. پھر سیکشن 57 اور 58 پر تفصیلی بحث ہوئی کہ الیکشن کمیشن کا اختیار تاریخ دیے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی. سجیل سواتی صاحب نے اس کے بعد کہا کہ الیکشن کی تاریخ الیکشن پروگرام کا حصہ ہے. یعنی اگر ہم الیکشن پروگرام تبدیل کر رہے ہیں تو الیکشن تاریخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کا حصہ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آگے چلتے ہیں. ابھی تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات آپ نے بتائے ہیں اس کے مطابق 8 اکتوبر ارلیسٹ ڈیٹ ہے. سجیل سواتی نے ججمنٹ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنے سامنے آنے والے مٹیریل کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے سامنے آنے والے مٹیریل کا جائزہ لے کر ہی یہ تاریخ بتائی ہے. جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ جو اوپینین آپ کو دی گئی ہے اس کی لیگل نوعیت کیا ہے، یعنی جو آپ کو ایڈوائز کی گئی ہے مختلف اداروں کی طرف سے، لیگل نوعیت کیا ہے؟ یہ اوپینین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یہ اوپینین ہے. جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جو انہوں نے کہا. سجیل صاحب نے کہا کہ جی ہاں مطمئن ہیں. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو حکومت سے پیسے اور سیکورٹی مل جائے تو 30 اپریل کو انتخابات کرا سکتے ہیں. سجیل سواتی نے کہا کہ جی کرا سکتے ہیں. عدالت نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، آپ کورٹ آتے نہیں ہیں، آپ کو جب اوپینین دی گئی تو آپ عدالت آتے اور بتاتے کیا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو حل کرتے. اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپاسبلٹی نہیں ہے، آپ کو اداروں کی معاونت مل جائے تو 30 اپریل کو الیکشن ہو سکتے ہیں. پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو وفاقی اداروں کی طرف سے کہا گیا، آپ 10 سال تک مطمئن ہوئے تو 10 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ریشنل بیسس پر ظاہر ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ برائے مہربانی آپ ذہن نشین کر لیں، آپ نہیں ڈھونڈ سکتے تو ہم ڈھونڈ دیں گے، یہ آئین ہے، اس کی پاسداری کرنا ہے. اب یہاں ختم کرتے ہیں. اس کے بعد وقفہ آ گیا. اچھا نہیں سوری، وقفہ نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بات آگے بڑھ گئی اور اس کے بعد دوسرے وکلاء کی طرف بات چلی گئی. بہرحال چیف صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں کون سا آرٹیکل 224 سے زیادہ سپیریئر ہے. 224 کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، اس سے سپیریئر آئین کا آرٹیکل کون سا ہے؟ سجیل سواتی صاحب نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ضروری ہے، ورنہ جمہوریت کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوگا. چیف صاحب نے کہا آپ لیول بتائیں کہ نو ون شوڈ شوٹ آن ادر پرسن اور نو ون شوڈ شاؤٹ آن دی ادر پرسن اور نو ون شوڈ شوٹ دی ادر پرسن. اس میں سے کون سا زیادہ تھریٹننگ ہے؟ لیول بتائیں کون سا زیادہ ہے. یعنی آپ کی دونوں چیزوں کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دو چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے مقابلے میں پرکھیں گے نا، تو 224 جو ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ اہم تو نہیں ہے کوئی اور. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم پوچھتے ہیں سرکار سے کہ 6 مہینے سے کم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یعنی 6 مہینے سے پہلے ڈیٹ کو لا سکتے ہیں. آئیے سرکار، کون سی سرکار آئے گی، بڑی سرکار یا چھوٹی سرکار؟ یہ چیف صاحب نے کہا. تو پھر کے پی حکومت کے جو وکیل ہیں وہ روسٹرم پر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں پہلے کے پی کو سن لیتے ہیں، گورنر کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے وہ پہلے آ جائیں. انہوں نے تو ابھی تک تاریخ ہی نہیں دی. یہ چیف صاحب نے کہا کہ گورنر کو پہلے سنتے ہیں، انہوں نے ابھی تک تاریخ نہیں دی. جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ ہاں جی آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، تاریخ کیوں نہیں دی؟
اچھا ابھی اس سے پہلے کہ گورنر کے وکیل آتے ہیں سامنے، تو جو کے پی کے وکیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مسلسل کورسپونڈنس کی ہے. منیب صاحب نے کہا کہ آپ نے ابھی تک گورنر کو کوئی خط لکھا کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں، آپ کو تاریخ دینی چاہیے، آپ نے اپنا کنسرن شو کیا؟ وکیل صاحب نے کہا کہ جی ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم تاریخ کے لیے انسسٹ کریں. انہوں نے کہا کہ مگر آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، قانون پڑھیں، آپ کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے الیکشنز کے لیے، آپ کیوں نہیں پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے؟ پوچھا گیا گورنر کا وکیل کون ہے، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی گورنر کے بہاف پر بھی میں ہی دلائل دوں گا. عدالت نے کہا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ کامران صاحب نے کہا کہ جی پہلے 28 کی تاریخ دی تھی جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے بعد کی بھی کورسپونڈنس موجود ہے کہ بتایا گیا کہ کن مسائل کی وجہ سے تاریخ نہیں دی گئی. اگلے 2 سے 3 منٹ میں یہ ختم کر رہا ہوں جی. اچھا، کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ لیٹ اٹ بی ٹمورو سر، یعنی کل کا رکھ لیں، کل ہم دلائل دیں گے. منیب اختر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو آرڈر ہے اس کا پیرا 14 دیکھیے جو کے پی کے حوالے سے ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے وہ پیراگراف نمبر 14 پڑھا اس فیصلے کا جو 1 مارچ کو آیا تھا کہ گورنر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تاریخ دیں گے 90 دن کے ساتھ، اگر 90 دن میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم تاخیر کے ساتھ تاریخ دی جائے. منیب اختر صاحب نے کہا کہ کم سے کم تاریخ کے ساتھ 30 اپریل بنتی تھی، کیسے گورنر نے 28 مئی کی تاریخ دی؟ ہدایات لے کر آئیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ 28 مئی کی تاریخ انہوں نے کیوں دی اور پھر وہ حتمی کیوں نہیں دی. کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کل کا رکھ لیں، کل میں اس پر تفصیل سے بتاؤں گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کل بتائیں. اور گورنمنٹ آف پنجاب سے کون ہے؟ لاہور سے ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں ہوں، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. یہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا. چیف صاحب نے کہا کہ کیئر ٹیکر حکومت کی کیا اوپینین ہے اس تاخیر پر، آپ بتائیے. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دی اور پھر اسے آگے بڑھا دیا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. تو جسٹس منیب نے کہا کہ مسٹر ایڈوکیٹ جنرل یو آر کیئر ٹیکرز، ہاؤ یو کین ریز دس کوشچن کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی ہم کورٹ آف لا ہیں اور میں لیگل پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی دیتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر نے یعنی اس ججمنٹ میں کہا کہ کیئر ٹیکر نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی کہا ہے. اگر صوبوں میں الیکشن ہو چکے ہوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوں تو پھر شفافیت کیسے انشور ہوگی؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 20 مئی کو انتخابات ہوئے، 17 جولائی کو 20 ضمنی الیکشن ہوئے، کتنی جو ہے وہ میل پریکٹسز رپورٹ ہوئی ہیں. یعنی اس وقت بھی تو حکومت جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں تھا، تو کیسے میل فنکشننگ تو نہیں رپورٹ ہوئی؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ کتنی رپورٹ ہوئی ہیں. تو ڈی جی لا کو روسٹرم پہ بلایا گیا، الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں کہ جی لا بتائیے کتنی میل پریکٹسز رپورٹ ہوئی ہیں 17 جولائی کو جو 20 حلقوں میں ضمنی حلقوں میں الیکشن ہوئے. تو ڈی جی لا صاحب جو ویسے ہی وہ تو خیر معصوم سے سمن بکمن سے آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ کیا کتنی رپورٹ ہوئی ہے. تو اس پر جو ہے وہ پوچھا گیا کہ جی ای سی پی کی جو ہے الیکشن کمیشن کی ابھی تک آپ نے کیا مدد کی ہے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ معاونت تو وفاق نے کرنی ہے، ہم نے تو بتانا تھا کہ ہمارے پاس پولیس نفری کم ہے، ہم نے تو یہ بتایا کہ پولیس نفری ہمارے پاس کم ہے، اس کے لیے پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ درکار ہوں گی. آخر میں جب کنکلوڈ ہو رہا تھا 4 بجے کے قریب تو چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے اپنے کچھ ریمارکس دیے جو بڑے اہم ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ منسٹری آف ڈیفینس اور منسٹری آف انٹیریئر سے کہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کم سے کم کتنے وقت میں الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن ہمیں سیفٹی پلانز کے ساتھ بتائیں کہ الیکشن کا انعقاد کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں مختلف چیلنجز کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ماضی میں ہو چکے ہیں، ایران میں جنگ کے دوران الیکشن ہوئے، یہ لقمہ دیا علی ظفر صاحب نے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں ایز اے نیشن سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤ سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں، عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ادارے بول نہیں سکتے اس لیے خاموش رہ کر سنتے ہیں. شفاف الیکشن کے لیے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم کم کرنا چاہیے. فیئر پلے ہو تو سپورٹس مین سامنے آتا ہے، جنگجو نہیں. عدالتی کارروائی کا مقصد ریاستی کام کو آئین کے مطابق رکھنا ہے، عدالتی کارروائی کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے. الیکشن کے بغیر جمہوری حکومتیں نہیں آ سکتیں. 2 وزرائے اعلیٰ نے اچھا یا برا اسمبلی تحلیل کرنے کا اپنا اختیار استعمال کیا. وزارت داخلہ اور دفاع سے کم پوچھ کر بتائیں کہ کتنے عرصے میں الیکشن کرائیں گے، اور انتخابات 2 دن میں بھی ہو سکتے ہیں اگر 1 دن میں ممکن نہ ہو. یہ آخر میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے اور جو ہے وہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. تو یہ جی آج کا کی سماعت کا احوال تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اجازت دیجیے.